बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के बाद की सूरत-ए-हाल के हवाले से मेरे पास एक अहम खबर ये है कि नवाज़ शरीफ का एक बुनियादी मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है, या हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि उन्होंने ज़हन बदलते हुए उस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद गुमान गालिब है कि चंद महीनों तक जो इलेक्शन होंगे उसमें मुस्लिम लीग नून अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। थोड़ा सा जिक्र इसका है, और ये इससे पहले जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद में JUI के जुलूस पर पथराव किया है PTI की गुंडों ने पुलिस की हिफाजत में। तो इससे वज़ीर दाखिला का किरदार जो है वो खुलकर सामने आ गया कि पुलिस इन गुंडों को अपनी हिफाजत में लाई थी, लेकिन फिर जब JUI के लोगों ने जवाबी रद्द-ए-अमल दिया और उनका ताक़ब करने की कोशिश की, तो वो लोग पुलिस के नफरी समेत फरार हो गए। पुलिस इसलिए भाग गई कि अगर ज़ाहिर पुलिस के 2-4 आदमी हत्थे चढ़ जाते तो उन्होंने बता देना था कि हमें फलां साहब का आर्डर था। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के जहन में ये खन्नास मौजूद है कि वो किसी मरहले पर वहाँ फसाद कराए। अगरचे जिम्मेदारों की तरफ से इमरान खान को ये तंबीह कर दी गई है कि वो किसी किस्म की हमाकत करने से गुरेज करे, लेकिन आप जानते हैं कि इमरान खान के अंदर किसी शैतान की रूह हलूल कर चुकी है, तो वो मौका पाकर कुछ न कुछ बदनज़मी और फसाद कराने की कोशिश कर सकता है, अगरचे इसकी वजह से उसका अपना जलसा भी मुतासर होगा। और ये आज का जलसा, इसमें इमरान खान क्या ऐलान करने वाला है, उसकी अहमियत नहीं रही। अहमियत अब सारी इस बात की हो गई है कि नया मंजरनामा बन रहा है। तो उसकी मैं तफसील बताने से पहले मैं ये इमरान खान के जलसे के हवाले से जो उसने कमालिया में किया कुछ बात करना चाहता हूँ। एक तो उसने वो रवायती तौर पर गालियाँ दी, जिससे ये पता चलता है कि जहनी पसमानदगी और अखलाकी पस्ती की किस इंतहा तक ये शख्स पहुँच चुका है। गालियाँ दी इसने, मजाक उड़ाया और वही पुराने इल्ज़ाम। लेकिन एक अहम बात, दो अहम बातें इसने की। एक तो इसने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि नवाज शरीफ ने कुछ जजों को ख़रीद लिया है। इसका पस मंज़र ये है कि जब इसने रेफरेंस भेजा था तो PTI के हल्के में, ज़ाहिर है कैबिनेट में जो बात हुई वो PTI के हल्कों में भी फैली, वो ये कि फ़लाँ भी अपना, फ़लाँ भी अपना, फ़लाँ भी अपना, तो ये फैसला हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने इस रेफरेंस के दायर होने के पहले दिन ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट आइन लिख नहीं सकती, आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, और आइन के तहत डिफेक्शन की सज़ा नाअहली है ही नहीं। जबकि तमाम ब्लॉगर्स हजरात और TV पर बैठे लोग ये तबसरे कर रहे थे कि नाअहली है, और अब अदालत ने सिर्फ ये फैसला करना है कि ये 1 टर्म नाअहली होगी या ताहयात नाअहली होगी। मैं इस बात से इनकार करता रहा कि ऐसा कोई इशू नहीं है। तो परसों तरसों फिर ये वो जो कप्तान का ज़ाती कालम रिवीज एक TV पर प्रोग्राम करता है, तो उसने अपने प्रोग्राम में कंवर दिलशाद को बुलाया। तो कंवर दिलशाद ने भी यही कहा कि आइन में नाअहली नहीं है, डिफेक्शन की जो क्लाज है उसकी हेडिंग जो है उसमें नाअहली का जिक्र है, लेकिन फिर उसके जो मतन में नाअहली की वजाहत यूँ की गई है कि वो आदमी डी-सीट हो जाएगा, यानी उसके डी-सीट होने की हद तक ये नाअहली रहेगी, और ज़िमनी इलेक्शन चाहे वो 3 महीने बाद हो, वो इलेक्शन लड़कर दोबारा आ सकता है। तो फिर कल ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की रूलिंग दी चीफ जस्टिस ने कि हम इसमें आइन में क्या कर सकते हैं। आइन में तो डिफेक्शन के हवाले से डी-सीट होने के अलावा कुछ जिक्र ही नहीं है। जब डी-सीट होने के अलावा जिक्र नहीं है तो फिर हम इसको वापस भी कर सकते हैं रेफरेंस को, यानी रेफरेंस काबिल समात ही नहीं है। बहरहाल ये उनकी रूलिंग थी, फैसला नहीं था। मजीद ये अब इसकी समातें होनी है और पता चलेगा कि क्या वो तय करते हैं। लेकिन इस बात से इमरान खान को क्लियर हो गया कि फैसला उसके हक में नहीं आ रहा, वो आ भी नहीं सकता। जिस तरह का फैसला इमरान खान ने सोचा था, इमरान खान को तो ये उसके वजीरों ने बताया था कि इधर रेफरेंस जाएगा और इधर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आ जाएगा कि जितने भी लोग मुनहरफ हुए वो ताहयात नाअहल हैं। ये अजीबोगरीब तवक्को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बांध ली। तो अब मायूस होकर उसने ये फिर अदलिया पर अटैक किया है कि नवाज शरीफ ने कुछ जजों को खरीद लिया। उसने सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ नहीं कहा, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ सेशन कोर्ट की बात तो नहीं हो रही। उसके बाद फिर इसने एक और बात की जो मेरी इस विलाग की जो मरकज़ी खबर है उसके हवाले से भी रेलेवेंट बात बनती है, लेकिन उसका मैं दूसरे एंगल से उसकी बात करता हूँ कि PTI की हुकूमत ने, इसके वज़ीरों ने और इसके एंकर जो TV पर बैठे हुए इसके ज़ाती एंकर पर्सन है, ज़ाती मुलाजिम और सहाफ़ी और दानश्वर और वो मजहबी जोकर, ये हमें 3 साल से क्या बता रहे थे
یہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، نواز شریف اب قصہ پارینہ بن گیا، یعنی نواز شریف کی واپسی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اس کو بھول جائیں، نواز شریف کا ایشو یہ ختم ہو گیا، اس کا نام ہی ختم ہو گیا۔ تو عمران خان کا مالی کے جلسے میں کیا کہہ رہا تھا ذرا سنیے۔ اس نے کہا، فوج کو ڈرایا کہ نواز شریف واپس آ کر فوج پر پھر حملہ کرے گا، نواز شریف واپس آ کر عدلیہ پر پھر حملہ کرے گا۔ یعنی جس نواز شریف کی سیاست انہوں نے پاتال میں دفن کر دی تھی اور جس کی واپسی کے تمام امکانات کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا تھا، اور یہ دہائیاں دیتے رہے تھے کہ بھول جائے نواز شریف کا نام، ورقہ ہی پھاڑ دے جی نواز شریف کے نام کا، اس نواز شریف کے بارے میں عمران خان کل یہ فوج کو ڈراتا رہا ہے کہ اس کو واپس مت آنے دو، یہ حکومت میں آ گیا تو قصہ پاک ہو جائے گا، یہ فوج پر بھی حملہ کرے گا، یہ عدلیہ پر بھی حملہ کرے گا۔ یعنی فوج اور عدلیہ دونوں کو اس نے ڈرانے کی کوشش کی۔ مطلب یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اگر عمران خان نہ بتائے تو فوج اور عدلیہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف نے آ کر حملہ کرنا ہے دوبارہ، اس لیے ہم اسے روک لیں۔ فوج کی اپنی کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے، اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، اپنی کوئی رپورٹ نہیں ہے، اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، اپنا کوئی ذہن نہیں ہے، نہ ہی عدلیہ کا حال اس سے کچھ مختلف ہے۔ اب عمران خان کا فرض تھا کہ وہ فوج اور عدلیہ کو بتائے کہ نواز شریف کو آپ لوگ واپس لا رہے ہیں، آپ لوگ واپس لا رہے تھے، مراد یہ ہے کہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اور فوج نیوٹرل ہے تو نواز شریف کے آنے کا راستہ تو بنے گا۔ تو عمران خان اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ فوج دراصل نیوٹرل رہ کر نواز شریف کو واپس حکومت میں لا رہی ہے اور وہ ڈرا رہا ہے۔ نواز شریف کی یہ دہائی اس کے آنے کا خطرہ پا کر یہ جو باتیں کر رہا ہے، تو اس پر مجھے وہی بات یاد آتی ہے کہ عبرت پکڑنی چاہیے ایسے لوگوں کے انجام سے جو عالم غیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ قصہ پارینہ ہو گیا، اب اس کی سیاست ختم، اب یہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ اس طرح کی پیش گوئیاں ممکن نہیں ہوتی کسی کے لیے کرنا، تو یہ اس طرح کر کے یہ خود، کیونکہ ان کو دعویٰ بھی ہے کہ ہم دیندار لوگ ہیں، یہ صوفیوں کے قصے سناتے ہیں، قرآن کی آیات سے روسی صدر پیوٹن کے حق میں تقریریں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی صوفیاء کے قصوں سے اور روایات سے اور احادیث سے اور قرآنی آیات سے ایسی ایسی چیزیں استنباط کرتے ہیں کہ ان کو خدا کا خوف نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے منہ پر خود انہی کے لیڈر عمران خان نے جوتا مارا ہے، رسید کیا ہے جوتا کہ نواز شریف آ رہا ہے اور وہ آ کر فوج اور عدلیہ پر حملے کرے گا، اور یہ فوج اور عدلیہ پر اس نے کوئی حملہ نہیں کرنا، یہ الگ بحث ہے، لیکن اس کی دہائی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا را بچ جاؤ ورنہ یہ آ کر پھر مارے گا۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو یہ ان کے انجام کی ایک نشانی ہے۔ ناظرین، یہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا کہ وہ جو 7 سہیلیوں کو جھمکے کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، وہ فرح نامی خاتون جو اس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے اور اس کا حصہ بھی وہاں پر جاتا ہے اور اس کا کالے علم سے بھی تعلق ہے، تو بلاول نے بھی یہی بات کی۔ اس نے کہا کہ میں خاتون اول وہی جو جادو ٹونا سارا، تو خاتون اول کی کرپشن بے نقاب کروں گا۔ یعنی خاتون اول کی کرپشن کے قصے اب بہت ساری جگہوں پر پہنچ گئے ہیں، اور جو کنفرم خبر ہے وہ ہے تو پرانی، اور میں اس کو تھوڑا بہت دے بھی چکا ہوں کہ اداروں کے پاس خاتون اول، جس کو میں خاتون اول نہیں مانتا، پتہ نہیں کیا وہ عملیات کرتی رہتی ہے، تو اس خاتون کے حوالے سے جتنا کرپشن کا ریکارڈ ہے وہ سارا اداروں کے پاس پہنچ گیا ہے، اور اس اطلاع کا فالو اپ یہ ہے کہ جب یہ عمران خان جائے گا تو ایک مقدمہ اس کرپشن کا بھی بنے گا، اور یہ خاتون صاحبہ بھی جو ہیں اس کے لپیٹ میں آئیں گی، اور ان کی موکلات ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور ان کے موکلات ویسے ہی فیل ہو گئے۔ جس کو پشاور نہیں جانا تھا، جس کو پشاور جانے سے روکنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے جانور پکڑ کر مارے گئے۔ ضمنی طور پر بھی یہ بتا دوں کہ یہ جو ہزاروں من مرغیاں جلانے کی جو اطلاع آئی تھی، اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو ذبح کر کے نہیں جلایا جاتا، بلکہ ان کو زندہ ہی آگ کے علاوہ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بے رحمانہ اور شفاقانہ قسم کا کالا علم ہے۔ روحانی علم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی روحانی علم میں اگر ملے روحانی عملوں سے جو اس طرح کے عملیات کرتے ہیں، اس میں کسی جانور کو مارا ہی نہیں جاتا، زندہ جلانا تو دور کی بات ہے، کسی جانور کا خون بھی استعمال نہیں ہوتا، نہ کسی جانور کا گوشت استعمال ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کالا بکرا ذبح کر کے یا کالی مرغی ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں، یہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالی مرغی کو ذبح کر کے اس کا گوشت آپ نے دیوار پر ڈال دینا یا گلی میں ڈال دینا، یہ نہیں۔ یہ جہاں بات آئے گی وہاں کالا علم ہوگا، وہاں روحانی علم نہیں ہوگا۔ روحانی علم میں صرف صدقہ ہے، اور وہ بھی جانور پر ظلم کیے بغیر اس کو ذبح کرنا ہے، تیز دھار کی چھری سے ذبح کرنا ہے تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔
زندہ جلانا، تڑپا تڑپا کر مارنا، اس کے اعضاء کاٹنا، یہ واقعات جہاں بھی ہوں گے آپ 100% سمجھ لیجیے کہ یہ کالا علم ہے، اس کا روحانی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان ہزاروں من مرغیوں کو زندہ جلا کر مارا جاتا ہے۔ یہ فاقی اور درندگی کی انتہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جہاں لاکھوں لوگوں کی بددعائیں عمران خان کا پیچھا کر رہی ہیں، وہاں ان جانوروں کی بددعائیں بھی پیچھا کریں گی۔ تو خیر یہ زمینی بات لمبی ہو گئی۔ جلسے میں اس نے ایک اور بات کی جس کا تعلق میں کالے علم سے جوڑ سکتا ہوں، اگرچہ اتنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن لاجیکلی بنتی ہے بات۔ اس نے کہا کہ حکومت کیا چیز ہے، میری جان چلی جائے میں تب بھی ان تین چوہوں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تین چوہوں سے مراد اپوزیشن لیڈر۔ تو اس میں آپ فکرہ دیکھیے، جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ کیسے پیچھا نہیں چھوڑتا؟ وہ تو جو آدمی مر گیا اس کا تو دنیا سے تعلق ہی ختم ہو گیا، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے نقصان پہنچائے گا؟ لیکن یہ عمران خان کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی ان کو سزائیں دلواؤں گا، ان کو سزا دوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین، کالے علم پر عمل کرنے والے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ پریت آتما بن کر واپس اس دنیا میں آ جاتے ہیں اور اپنے بدلے لیتے ہیں۔ یہ تصور آپ کو ہندوستان میں خاص طور پر جہاں پرانے دور کا کالا علم کرنے والے ہندو عمل رہتے ہیں اور ان کا زور ہے اور ان کے اڈے ہیں، تو شمشان میں وہ عملیات کرتے ہیں۔ تو ان عملیات کا ایک آئٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی مرے ہوئے آدمی کی آتما کو، جس کو پریت کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو پریت پڑھتے ہیں، بھوت پریت۔ تو پریت کا مطلب ہوتا ہے محبت، پیار محبت، پریتما یعنی محبوب یا عاشق۔ تو یہ بھوت پریت ہے، یعنی جو آتما مرنے کے بعد واپس آ جائے اس کو پریت کہتے ہیں، بھوت پریت یا پریت آتما۔ تو یہ عمران خان کا ارادہ مرنے کے بعد، یہ اس نے خود کہا ہے نا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں پریت آتما بن کر واپس لوٹوں گا اور نواز شریف کو، زرداری کو اور فضل الرحمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ پریت آتما بننے کا جو اس کا عقیدہ ہے، جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے، جس کا اس نے اعلان کیا ہے، کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی بات کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں بسیرا ہے کالے علم کا، اور کالے علم کی بنیاد پر ہی اس کی منہ سے ایسی بات نکلی، ورنہ کوئی عام آدمی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ میں مرنے کے بعد واپس آؤں گا اور تم سے بدلہ لوں گا۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میں تمہارے خوابوں میں آ کر تمہیں ڈراؤں گا۔ یہ کبھی کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ میں مرنے کے بعد واپس آؤں گا اور تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے، اور عمران خان کے روح میں، جسم میں نے جیسے کہا کہ شیطان حلول کر گیا ہے، تو یہ وہ حلول کیا ہوا شیطان اپنی بولی بول رہا ہے۔ ناظرین، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں بتا رہا تھا کہ اعلیٰ سطح پر جو پچھلے 3-4 دنوں میں اجلاس ہوئے ہیں، ان میں کئی چیزیں ڈسکس ہوئیں اور کچھ فارمولے بھی بنے۔ ایک فارمولہ یہ پھر سے چل رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس ہو سکتی ہے، ہم واپس کرا دیں گے اگر عمران خان یہ اعلان کر دے کہ وہ استعفیٰ دے رہا ہے اور 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، تو یہ ڈراپسی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو عمران خان نے مسترد کیا ابھی تک، اگرچہ پی ٹی اے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ اعلان کر بھی سکتا ہے، اور ایک دن پہلے بھی اس نے کسی سے ملاقات کی ہے اور وعدے وعید کیے ہیں اور معافی بھی مانگی ہے، اور یہ جو کہتا ہے کہ میں جھکنے والا نہیں ہوں کسی سے، اس نے پچھلے 1 ہفتے میں کچھ 6 مرتبہ معافی مانگی ہے۔ ایک اور معافی اس کے علاوہ مانگی گئی ہے، کس بات کی؟ کل پرسوں سے جو ایک کمپین چلائی گئی جس کے ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہے۔ پشاور آپ جانتے ہیں وہ شہر ہے جہاں عمران خان نے کہا تھا کہ یہاں کنواں کھودو، تیل کا چشمہ نکل آتا ہے یا گیس کا چشمہ نکل آتا ہے۔ تو وہاں پشاور میں گیس کا چشمہ بھی ہے، تیل کا چشمہ بھی ہے، فیض کا چشمہ بھی ہے۔ تو بہرحال اسی پشاور سے یہ ساری ٹویٹ کی جو کمپین، جس میں طرح طرح کی گالیاں اور یہ کہ امپائر نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہ کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، اور نکے کے بین ملک کا کھانا خراب کر دیا، تو یہ ساری کمپین چلی تقریباً 1.5 دن تک۔ یہ کمپین چلتی رہی، جس کے بعد ایک ڈانٹ پلائی گئی، اور اس ڈانٹ پلائے جانے کے فوراً بعد وہ کمپین بند کر دی گئی، اور اب وہ کمپین نہیں ہو رہی۔ پسلی تو ان کی اتنی ہے، یہ ایک اضافی معافی اس کی مانگی گئی۔ تو لیکن یہ فارمولے چلتے رہے، اور فارمولے عمران خان نے بھی نہیں مانا اور اپوزیشن بھی تیار نہیں ہے
اور اگرچہ اب بھی یہ کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ اس طرح کا اعلان کر کے سرپرائز دے سکتا ہے، لیکن ان فارمولوں کے موجودگی سے قطع نظر یا ان کو دوبارہ پیش کیے جانے کے امکانات سے قطع نظر جو حتمی فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ چشمہ فیض کو چھوڑ کر باقی تمام کا یہ اتفاق ہوا ہے کہ جمہوریت کو اپنے رستے پر چلنے دیا جائے، 3 مہینے بعد الیکشن کرا دیے جائیں، عدم اعتماد کے بعد وہ قومی حکومت کا ڈول نہ ڈالا جائے، اگر سیاستدان اپنی مرضی سے کوئی قومی حکومت بناتے ہیں تو بنانے دیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ان میں نواز شریف آتا ہے تو اسے آنے دیں، یعنی ایک ادارے کی سوچ میں فنڈامنٹل تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ مطالبہ نواز شریف کا جس کی بنیاد پر یہ 1 سال تک ڈیڈ لاک رہا ہے کہ میں اسی صورت میں تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دوں گا جب یہ فیصلہ پیشگی کر لیے جائے کہ عمران خان کی چھٹی کے بعد پارلیمنٹ 1.5 سال کی مدت پوری نہیں کرے گی بلکہ منیمم مدت میں عام الیکشن کرائے جائیں گے۔ تو یہ چونکہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا تھا، اس لیے 1 سال تک یہ عمران کی حکومت اور نکال گئی، 1 سال کا وقفہ، ورنہ اگر یہ نواز شریف جھک جاتے تو عمران خان کی حکومت 1 سال پہلے بلکہ 13-14 مہینے پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ اس وجہ سے اڑ گئی تھی، معاملہ لٹک گیا تھا۔ اب حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں، سوچ میں ایسا بدلاؤ آیا ہے اور نئے صورتحال سے اداروں نے اپنے آپ کو اس طرح ہم آہنگ کیا ہے کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں۔ ہاں، اگرچہ ان کی مداخلت اس حد تک موجود ہے کہ امن و امان کے حوالے سے اور عمران خان کی طرف سے کسی خطرناک ایڈونچر کے خدشے کے پیش نظر وہ ایک قسم کی ایکٹیو انٹرونشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا انٹرونشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پارٹیوں کو جوڑنے توڑنے، فلاں کو کھڑا کرنے فلاں کو بٹھانے، اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں ان میں سے کسی کی واپسی کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ ناظرین، خبر یہ ہے، عدم اعتماد کو چھوڑیے، یہ تو اپنے انجام کو اپنے طریقے سے پہنچ ہی جائے گی اس صورت میں یا اس صورت میں۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے مختصر مدت کے بعد اور اس میں مسلم لیگ نون میجارٹی پارٹی بن کر آئے گی۔ تو ضمنی طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دی گئی ہے جس میں وہ پشاور کا تیل کا چشمہ یا گیس کا چشمہ یا فیض کا چشمہ کو ملوث ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے اور وہ سرکاری فنڈ سے بھی پیسے کچھ خرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو کچھ ریٹائرڈ بزرگواروں کی مدد بھی حاصل ہے، اور کپتان کے جو 6-7 ذاتی اینکر ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، کچھ کالم نویس شامل ہیں، کچھ رپورٹر بھی شامل ہیں۔ تو ان کو ایک ہدایت کر دی گئی ہے کہ بھئی آپ نے ایک فضا بنانی ہے کہ عمران خان پھر سے مقبول ہو گیا ہے، اس کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، دیکھو اس کے کتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ لوئر دیر میں جتنا بڑا جلسہ عمران خان نے کیا، کل اتنا ہی بڑا جلسہ کم و بیش سراج الحق نے کیا، لیکن سراج الحق کے جلسے میں کمی یہ تھی کہ اسے مختلف زاویوں سے کلوز اپ جو کنجیشن ہوتی ہے اس کا فارمولہ جو پی ٹی وی کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے جلسے پی ٹی وی دکھا رہا ہے، دوسری ٹی وی چینل نہیں دکھا رہے، پی ٹی وی جو فوٹیج چلاتا ہے وہی دوسرے چینل لے کر دیتے ہیں، اور پی ٹی وی وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو کنجسشن والا ایریا ہوتا ہے اس کا کلوز اپ گھما کر جلسے کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ یہ جو کل جلسہ ہوگا پریڈ گراؤنڈ میں نے آپ کو پریڈ گراؤنڈ کی ایک فوٹو اس میں ڈالی ہے، وہ آپ دیکھیے کہ اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ اس میں 5000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، اس میں 25,000 سے زیادہ کا مجمع نہیں آ سکتا، آپ خود دیکھ کر کیلکولیشن کر لیجئے گا، لیکن ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کمپین چلانی ہے کہ عمران خان نے تو 10 لاکھ کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو 25 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آ گئے، یعنی 25 لاکھ لوگ بتانے کا آرڈر ان کو دے دیا گیا ہے۔ حقیقی صورتحال کیا ہے وہ اور بات ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا بھی چلے گا کہ عمران خان کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے اور جس کے جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں لوگ پلٹ رہے ہیں اور لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ پھر سے زرداری آ جائے گا، پھر سے نواز شریف آ جائے گا، تو وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے اور واپس وہ نواز شریف کی اپنی عمران خان کی طرف چلے گئے، یعنی اپنی موت کی طرف واپس چلے گئے۔ یہ پروپیگنڈا چلتا رہے گا، لیکن الیکشن میں جو نتیجہ آئے گا وہ وہی ہوگا جس کا عمران خان صرف ڈراؤنا خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔